अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, होप करते हैं आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। महाजबीन शब्बीर वन शब्बीर अहमद आपका निकाह सालार मलिक दिलदार बास मलिक के साथ बाईस 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी होना करार पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कई बार आंसू इसकी आंखों से टूटकर इसकी हथेलियों में गिरे थे। वो बुरी तरह सिसकी थी, माँ काश आप ना जाती। इसके दिल से आह निकली थी, बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ये सौदा सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए किया है। ये सोचते सोचते वो पहले निकाहनामे और फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर गई थी। ये लो सोफिया तुमसे बात करना चाहती है। सालार मलिक ने उसे फ़ोन पकड़ाया था, जिसने फ़ोन कान से लगाते बस इतना ही कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माजबीन, तुमने मेरी बात मानकर हमें बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाया है। मगर एक बात याद रखना, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इस बात को कभी मत भूलना और कभी अपनी हाथ फैलाने की कोशिश ना करना। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ निकाह का है और इसकी मुँह मांगी रकम तुम्हें मिलेगी, मगर कभी भूल कर भी इससे आगे मत बढ़ना। सूफिया एक ही सांस में महाजबीन पर इसकी असलियत और इसकी औकात वाज़ेह कर गई थी। महाजबीन ने फ़ोन वापस सालार को थमाया। मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, मैं आज की रात बाबा के पास रहना चाहती हूँ, महाजबीन ने धीमे लहजे में कहा था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अल्फाज बार बार इसके जहन में किसी हथौड़े की मानंद बरस रहे थे। वो मजबूरी में अपना ही सौदा कर चुकी थी, अपने जज्बात का, अपने एहसासात का और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का भी। अपनी फाइल हाथ में पकड़े ठंड से ठिठुरती कपकपाती वो एक शानदार इमारत के सामने पहुंची थी। अल्लाह करे मेरी नौकरी यहीं पर लग जाए। कितनी बड़ी इमारत है। महाजबीन ने फाइल बगल में दबाई और अपने दोनों हाथ रगड़कर हरारत पैदा करने लगी थी। उसे नौकरी के लिए ख्वार होता है 10वां दिन था और इसकी बस हो चुकी थी। वह हर रोज़ वो इसी तरह की बड़ी बड़ी इमारतों में जाकर 4-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद इंटरव्यू देती थी, मगर सब इंफॉर्मेशन के देकर उसे इतनी सी बात पर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि मैम आपके पास तजुर्बा नहीं है। अब वो इन लोगों को कैसे समझाती कि तजुर्बा इसने माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आना था। कोई मौका देगा तो तजुर्बा होगा। मगर फिर मगरूर बिगड़े हुए खूबसूरत चेहरे और छोटे दिल के शहजादों पर वो दिल ही दिल में 3 हुर्फ भेजती। अपनी फ़ाइल उठाकर उठ जाती थी। ये चीज़ मेंशन नहीं कर सकते कि सिर्फ तजर्बाकार लोग ही चाहिए। फजूल में 5-5 घंटे ज़ाया करवा देते हैं। ना बंदा पीछे जो होगा ना ही आगे जो होगा। महाजबीन इन लोगों के रवैयों से सख्त तंग थी, मगर शुक्र था कि 2 दिन की तवील तरीन तलाश के बाद उसे ऐसी जगह मिल गई थी कि जहाँ तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी किस्मत आजमाने इस कंपनी के सामने पहुँच गई थी। देख लेती हूँ यहाँ के अमीरजादे के कैसे मिजाज हैं। सर पर रखा स्टॉलर ठीक करते वो अल्लाह का नाम लेती इस बिल्डिंग में दाखिल हो गई थी। 10 मिनट की पूछताछ के बाद वो इंटरव्यू ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी थी। वहां सिर्फ 2 ही लड़कियां बैठी हुई थीं, जो इससे ज़्यादा मॉडर्न और पढ़ी लिखी दिखाई दे रही थीं। उन्हें देखकर महाजबीन कुछ मायूस सी हो गई थी। भरे भरे दफ्तरों में मुझे किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ 2 ही लोगों में से कोई मुझे सिलेक्ट कर ही ना ले। महाजबीन को अपनी किस्मत पर खूब रोना आया था, जो अचानक ही पलटा खा गई थी। इसका ताल्लुक खाते पीते घराने से था। पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे और माँ हाउसवाइफ। इससे छोटी इसकी एक बहन और एक भाई थी, जो मुश्किल अभी 10 साल का हुआ था। महाजबीन ने सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की थी। इसके बाद कुछ 2-4 कोर्सेज़ किए और घर बैठ गई। माँ ने जोर भी दिया कि आगे पढ़ लो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर वो ना मानी। इसकी जान तो पहले ही पढ़ाई के नाम से जाती थी। अल्लाह अल्लाह करके इंटरमीडिएट तक पढ़ा था। पढ़ाई उसे गले का तौग लगता था और वो इस तौग को मज़ीद अपने गले में नहीं डाल सकती थी। माँ मैं क्या करूँगी इतना पढ़कर, आप क्यों ज़ोर देती हैं? जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब बजाय आप मेरे लिए जीवन साथी ढूंढकर मुझे इसके साथ रुखसत करें, उल्टा आप मुझे पढ़ाई करने पर जोर दे रही हैं। उम्र निकल गई ना तो फिर बाबू के रिश्ते ही आएंगे। महाजबीन की माँ इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए बिना झिझक इनसे कुछ भी कह दिया करती थी। जीवन साथी की बच्ची उम्र देखी है अपनी? ज़ायदा बेगम अपनी मुस्कुराहट छुपाते मसनूई गुस्से से बोली, यही तो मैं कह रही हूँ माँ, उम्र देखी है मेरी? 22 साल की हो चुकी हूँ। आपके और दादी के ज़माने में इस उम्र की लड़कियाँ 3-3 बच्चों की माएँ हुआ करती थी। आपने ही तो बताया था मुझे। महाजबीन एक मरतबा फिर से ज़ायदा बेगम को छेड़ने से बाज नहीं आई थी,
رک جا ذرا، ٹھہر جا تو۔ زاہدہ بیگم مہاجبین کو مارنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے مہاجبین نے آ کر ان کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں ماں؟ پڑھ تو لیا ہے کافی۔ کافی ہے نا، مزید کیا کروں گی؟ مہاجبین نے ہمیشہ کہنے والی بات دہرائی تھی۔ بات کچھ کرنے کی نہیں ہے ماں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، زندگی کب کس موڑ پر لے آئے کچھ پتہ نہیں، اسی لیے تمہیں پڑھنے کا کہتی ہوں۔ علم پاس ہوگا تو تم سے کوئی چھینے گا تو نہیں، اگر کبھی ایسے ویسے کوئی حالات بھی آ گئے تو تم آسانی سے سروائیو کر سکو گی، زاہدہ بیگم نے اسے باریک بینی سے سمجھایا تھا۔ مگر مہاجبین نے ماں کی بات کو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ وہ ان کی سب باتیں مان سکتی تھی، سوائے اس بات کے کاش ماں میں اس وقت آگے بڑھ لیتی تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ صحیح کہتی تھی آپ کے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور دیکھیں آج وقت بدل گیا، اور ذرا دیر نہیں لگی، آج آپ کی لاڈلی اس حال میں پہنچ گئی ہے۔ آج سچ میں مجھے میری غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مجھے یوں اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اس وقت ماں کے اتنا بعد بھی وہ پڑھائی کے لیے راضی نہ ہوئی تھی۔ البتہ اس کمپیوٹر کورس وغیرہ کر لیے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب پی اے نے آ کر اسے کندھا پکڑ کر ہلایا۔ جی وہ ہڑبڑاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میڈم آپ یہاں سونے آئی ہیں کیا؟ سر کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کا نمبر ہے، میں آپ کو اتنی آوازیں دے چکی ہوں۔ پی اے کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا، یا پھر اسے لگا پہلے ہی دن اس کا ایسا امپریشن اسے یہاں سے بھی اپنی ناکامی کے چانسز بہت زیادہ نظر آ رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھی اور حلیہ ٹھیک کیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر دستک دیتے اس نے پوچھا۔ یس کم ان، بھاری گمبھیر آواز میں جواب آیا تھا۔ مہاجبین کے لبوں پر بے ساختہ آیت الکرسی جاری ہوئی تھی۔ یا اللہ پلیز! اندر داخل ہونے سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر سے اللہ کو پکارنا نہیں بھولی تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے گنوار لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں، اتنی بڑی کمپنی کو کوئی راہ پر موجود دکان ہی سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے۔ شہلا ارزا جو کہ یہاں کی پی اے تھی کافی مغرور اور گھمنڈی تھی۔ اس کمپنی میں جاب کرتے بمشکل 2 ہی مہینے ہوئے تھے، مگر وہ یوں اڑنے لگی تھی جیسے یہ کمپنی اسی کے باپ کی ہو۔ باریک شرٹ اور چست جینز پہنے وہ خود کو ماڈرن سمجھ رہی تھی۔ اس نے مہاجبین کے حلیے پر بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، بیٹھیے مس سالار ملک۔ بزنس کا جانا مانا اس کا شمار ملک کے بڑے بڑے ٹاپ بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ خوبصورت نین نکور، 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی وجود جو اس کی روزانہ کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہ بے حد وجیح لگتا تھا۔ اس نے ایک نظر مہاجبین کو دیکھتے اسے بیٹھنے کا کہا۔ تو کیا نام ہے آپ کا اور کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سالار نے ہنوز لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے پوچھا۔ جی سر میرا نام مہاجبین ہے اور کوالیفیکیشن صرف ایف اے ہے۔ مہاجبین نے پورے کانفیڈنس سے اپنا نام بتایا تھا، مگر تعلیم بتاتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ سالار نے صرف اتنا ہی کہا۔ مہاجبین نے اپنی فائل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ فائل کھول کر کافی دیر اس کو دیکھتا رہا، اور اس دوران مہاجبین کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند دھڑک رہا تھا۔ دل سے اور لبوں سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ پلیز پلیز مجھے ریجیکٹ نہ کرنا۔ ہاں تو مس مہاجبین کوئی تجربہ نہیں ہے آپ کو؟ سالار کافی دیر بعد اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں سر، میرا مطلب ہے نہیں سر، کوئی جاب دے گا تو ہی تجربہ آئے گا نا۔ جواب دینے سے پہلے ہی تجربہ مانگتے ہیں اور پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب تجربہ کہاں سے آئے؟ کوئی چانس دے تو ہی تجربہ آئے گا۔ مہاجبین کی زبان نہ جانے کیسے فر سالار کے سامنے چلنے لگی تھی۔ سالار ملک آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اسے مہاجبین کی فر تلتی زبان دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ لڑکی کیسی چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، اور ابھی کیسے یہ بولنے لگ گئی تھی؟ اس کے یوں بولنے پر بے ساختہ سالار کو ہنسی آئی تھی، جسے وہ منہ نیچے کیے چھپا گیا۔ وہ ایک سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا، اسے یوں ہر بات پر ہنسی نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو مسکراتا بھی بہت کم تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں سامنے بیٹھی لڑکی نے 10 منٹ کے اندر اندر اسے ہنسا دیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا مس مہاجبین، دراصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس سے پہلے کس کمپنی کے ساتھ ورک کر چکی ہیں یا نہیں؟ وہ کیا ہے نا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی کمپنی میں نہیں رکھتا جو پہلے کہیں پر کام کر چکے ہوتے ہیں۔ سالار ملک نے سنجیدہ ہوتے مہاجبین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ یہی دنیا یہی تھم جائے اور وہ تمام وقت انہی آنکھوں میں کھویا رہے، مگر پھر اچانک ہی کچھ یاد آنے پر اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ سر، مہاجبین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔
کیا سالار ملک نے پوچھا۔ کہ لوگ تو تجربہ کار لوگوں کو رکھتے ہیں کیونکہ ہر ایک آنر کو اپنی کمپنی میں تجربہ کار لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ ہر ایک آنر کی یہی خواہش ہوتی ہے کسی کمپنی میں کام کرنے والا ہر ایک امپلائی تجربہ کار ہو، لیکن اب پہلے آنر دیکھیں میں نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجربہ کار سٹاف نہیں رکھتے۔ ایسا کیوں؟ کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ مہاجبین نہ جانے کیوں اس سے پوچھے چلی گئی۔ شاید وہ اسے سب سے الگ لگا تھا، اس لیے جیمس دراصل تجربہ کار لوگ مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے نا، ایسے لوگ جو بہت سی کمپنیوں میں کام کر چکے ہوتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک کمپنی سے دوسری میں جاتے ہیں تو پہلی کمپنی کے سارے راز دوسروں کو بتا دیتے ہیں، محض تنخواہ بڑھانے اور پروموشن کے چکر میں، اور پھر اس کمپنی کے راز پرانی کمپنی کو ایک معاوضے کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج تک کوئی ایسا سٹاف نہیں رکھا جو پہلے بھی کہیں کام کر چکا ہو۔ ہماری کمپنی میں باقاعدہ امپلائیز کو خود ہر کام سکھایا جاتا ہے۔ جب تک ان کو کام سکھایا جاتا ہے تب تک ان کی سیلری کچھ کم ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ کام سیکھ کر اپنے کام پر یا پھر کہہ سکتی ہیں اپنی پوسٹ سنبھال لیتے ہیں تو ان کی سیلری بڑھا دی جاتی ہے، اور ان کو کام سکھانے میں صرف اور صرف 2 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ آپ یہاں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں، سارے ورکرز یہاں ہی کے سیکھے ہوئے ہیں۔ سالار ملک نے مہاجبین کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ تو کیا آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ آپ نے مجھے اپنی کمپنی کی اتنی ساری تفصیلات دے دی ہیں۔ اگر میں نے یہ جا کر کسی کو بتا دی تو مہاجبین بھی نے اب سالار ملک سے اپنے بارے میں رائے جاننی چاہی تھی۔ مجھے آپ پر تو نہیں لیکن خود پر یقین ہے۔ میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کیونکہ آپ کے کسی اور کو نہیں بتا پائیں گی، سالار نے اب اس کی بار لہجہ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے سوال سنتے ہوئے نہ جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ کیا مطلب سر؟ کیوں نہیں بتا پاؤں گی؟ اب کی بار مہاجبی کو تھوڑی الجھن سی ہوئی تھی۔ یہ امیر زادہ باس کیا کرنے والا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ یہاں اس نوکری کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کہیں بھی کام نہیں کیا۔ مہاجبین چیخی تھی مگر پھر شرمندہ ہو گئی۔ سوری سر، خوشی ہی اتنی تھی کہ میں خود کو روک نہیں پائی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ جانتے نہیں مجھے اس جاب کی کتنی ضرورت تھی۔ اگر مجھے جاب نہ ملتی تو میر بولتے بولتے مہاجبی رونے لگی تھی۔ سالار ملک تو اسے روتے دیکھ کر بکھلا ہی گیا۔ کہاں دیکھی تھی اس نے ایسی لڑکیاں؟ اس کا سامنا تو ہمیشہ سینکڑوں لڑکیوں سے ہوتا مگر کوئی بھی اس کے جیسی نہ تھی۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں سالار ملک کو متاثر کر گئی تھی۔ اس کا لباس، اس کی نظریں جھکا کر بات کرنا اور صرف مطلب کی بات کرنا، انہی سے متاثر ہو کر تو اس نے مہاجبین کو جاب کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ یہ لے مہاجبین، اس نے ٹیشو نکالتے مہاجبین کی جانب بڑھایا تھا، جسے مہاجبین نے تھینکس کہہ کر قبول کر لیا۔ سوری سر، بٹ میری فیملی میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی۔ مہاجبین نے معافی مانگتے صفائی دینا چاہی تھی۔ اٹس اوکے مس مہاجبین، آپ فی الحال یہاں ایز کمپیوٹر آپریٹر ورک کریں گی۔ کمپیوٹر کا ڈپلومہ آپ کا بہت اچھے انسٹیٹیوٹ کا ہے۔ آئی ہوپ یہ سیٹ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ آفس کی ڈیوٹی آور 9 to 5 ہے، مگر چونکہ آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو 3 بجے آفس ورک سے چھٹی ملے گی۔ اس کے بعد 7 بجے تک آپ کو کام سکھایا جائے گا اور آپ ایز آلٹرنیٹی کام کریں گی۔ سالار ملک نے سنجیدگی سے اس بات کو مہاجبی کو سمجھائی تھی۔ اوکے سر، بٹ آئی سے سم تھنگ، اٹس آ ریکویسٹ۔ مہاجبین کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ یس کہیے پلیز، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ سالار موبائل فون پر آتی کال کو اگنور کرتے ہوئے بولا۔ سر، میری سیلری میں سے کچھ بھی مت کٹ کیجیے گا۔ فل وقت مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ جو ہی حالات بہتر ہوں گے تو میں اب سیلری میں سے ڈیٹیکشن کروا دوں گی۔ مہاجبین نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی تھی، کہیں اس کا موڈ نہ بگڑ جائے، اسے بھی چند منٹ پہلے دی گئی نوکری سے نکال نہ دیں۔ ویل مس مہاجبین، یہ رولز تو نہیں ہیں، بٹ اوکے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور، ڈیوٹی ٹائم کی آپ پابندی کریں گی، پورے 9 بجے، 1 منٹ بھی اوپر نہیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد سالار ملک نے مہاجبین کی بات مان لی تھی۔ مہاجبین اس کا شکریہ ادا کرتی اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا شہلا رضا گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ کب سے باہر ٹہل رہی تھی۔ اسے مہاجبین کا اتنی دیر تک سالار ملک کے ساتھ رہنا پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ دروازے کے ساتھ کان لگے اندر کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبھی مہاجبین نے دروازہ کھول دیا تھا، سالار ملک شہلا رضا کی اس حرکت پر مہاجبین کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ بھلے ہی مہاجبی وہاں سے کچھ کہے بغیر چلی گئی تھی مگر سالار ملک کو سخت سبکی کا احساس ہوا تھا۔ اسے شہلا کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ آپ مینرز بھول گئی ہیں کیا مس شہلا رضا؟ سالار ملک نے سخت لہجے میں شہلا سے پوچھا تھا۔ شہلا بری طرح گڑ گڑائی تھی۔ نہیں سر، وہ تو بس
میں تو بس چیک کرنے جائیے میرے لیے ایک کپ کافی لے آئیے۔ سالار کو اس کا جواب سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اسی لیے اسے کافی لینے بھیج دیا۔ واپس آ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، سر کرسی کی پشت پر ٹکائے وہ سوچنے لگا، اب مجھے جلد ہی اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ خود سے کہتے سالار ملک نے فون اٹھاتے نمبر ڈائل کیا تھا۔ فون بج کر بند ہونے ہی والا تھا، آخر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، سالار ملک اسپیکنگ۔ سالار ملک اپنے مخصوص لہجے میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام، ہاں بول، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اتنی صبح صبح فون کیسے کر لیا؟ حاشر خانزادہ جو بقول سالار کے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا نیند سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جس کا تیرے جیسا دوست ہو وہاں خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ سالار ملک نے دانت پیستے ہوئے بات کرتے ہوئے کہا، یار کوئی بات ہے تو بتا، نہیں تو میں سونے لگا ہوں، قسم سے اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، اچھی بھلی نیند خراب کر دی تو نے۔ کل شام میں مل کر بات کرتے، جو بھی بات ہوئی، اوکے بائے۔ حاشر خانزادہ اس سے کہے بغیر، اس کی کوئی بات سنے بغیر کال کٹ کر چکا تھا۔ سالار ملک کو اس پر جی بھر تاؤ آیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی جائے اور حاشر خانزادہ کو اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینک آئے تاکہ موصوف کی ساری نیند اڑ جائے۔ اسے پھنسا کر وہاں خود نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، تو یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ سالار ملک دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا۔ سر آپ کی کافی، شہلا رضا کافی بنا کر لے آئی تھی، وہ اسے کافی دیتی ایک ادا سے قریب ہوئی تھی۔ اوکے مس شہلا، یو کین گو ناؤ۔ سالار نے کافی کا کپ پکڑتے ٹیبل پر رکھا اور شہلا پر ایک نظر ڈالے بغیر کہا تھا، شیور سر۔ شہلا رضا چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے پیر پٹکتی روم سے باہر نکل آئی۔ چھڑوا لو جتنی جان چھڑوانی ہے، میرا نام بھی شہلا رضا ہے، تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا، تمہاری ساری عقل غرور توڑ کر رکھ دوں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ شہلا رضا کمرے سے باہر آتے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے بولی تھی۔ سالار کے دل میں جگہ بنانے کی وہ کتنی ہی کوشش کر چکی تھی، مگر ایک سالار تھا کہ اس کے اب دیکھتا تک نہیں تھا۔ شہلا رضا نے اپنی طرف سے ہر آزما لیا تھا، لیکن سالار ہر مرتبہ ہی اسے نظر کسی نہ کسی طریقے سے بے عزت کر دیتا تھا۔ دل ہی دل میں شہلا رضا کو اس پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کے ارادے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بہت ہی بڑا کرنے والی ہے، لیکن کیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ نہ جانے کیا مصیبت ہے، یہ لڑکی کون سا برا وقت تھا جب میں نے اسے اپنی پی اے بنا لیا۔ یہ تو کسی لحاظ سے پی اے بننے کے قابل نہیں، پی اے کیا بنا لیے، یہ تو میری بیوی بننے کے چکر میں ہے۔ سالار کافی کا سپ لیتا ہوا منہ میں بڑبڑایا تو اسے شہلا رضا کی حرکتوں کا بخوبی علم تھا اور وہ اس کے ارادے بھی جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ شہلا رضا جان بوجھ کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر دفعہ انجان بن کے شہلا رضا کو اگنور کر دیا کرتا تھا۔ مگر اب اس کی حرکتیں سالار ملک کو زج کرنے لگی تھی، اب کچھ کرنا ہی پڑے گا اس لڑکی کا، ایک تو یہ حاشر بھی نا کس دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ سالار ملک نے پھر سے حاشر خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو کہ بند مل رہا تھا۔ کمینہ، نمبر بند کر کے سو گیا، تو ایک دفعہ مل تو صحیح تجھے تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ سالار ملک نے موبائل ٹیبل پر پٹکا اور پھر کافی کا مگ اٹھائے بنا پیے ڈسٹ بن میں ڈنڈیل دیا تھا۔ اگلے روز ہی مہاجبین نے آفس جوائن کر لیا تھا، اس کو کام کرتے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے، وہ اتنے ایکسپرٹ تو نہیں تھی، کافی چیزوں سے دوسروں سے سیکھنی پڑ رہی تھی، مگر اس کا حوصلہ دیکھتے ہوئے اسے باہر نہ نکالا تھا۔ اس روز جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے چھوٹے بہن بھائی بری طرح سے رو رہے تھے۔ ان کو روتا دیکھ کر مہاجبین کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، اسے ایک دم سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا آفس امیر، تم دونوں کیوں رو رہے ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ ان کے پاس جاتے مہاجبین نے پریشانی سے پوچھا تھا، مگر وہ دونوں بے حد ڈرے ہوئے تھے اور کوئی بات نہیں بتا رہے تھے۔ آفی، چھوٹی ماں نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہاجبین نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ آفی نے نفی میں سر ہلایا، تو پھر بابا ٹھیک ہے کیا؟ مہاجبین نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس سوال پر آفی اور سمیر اور بھی بری طرح رونے لگے تھے۔ مہاجبین تیزی سے اٹھتی اپنے بابا کے کمرے کی جانب گئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے ہی اس کے بابا بستر سے اوندھے منہ نیچے گرے ہوئے تھے۔ بابا آفی، یہ کیا ہوا ہے بابا کو؟ کہاں تھے تم لوگ؟ چھوٹی ماں کہاں ہے؟ بابا پلیز اٹھیے، آنکھیں کھولیے۔ بابا، وہ حواس باختہ سے اپنے بابا کے پاس پہنچی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کے بابا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ مہاجبین کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے بمشکل بیگ سے موبائل نکالتے ایمبولینس کو کال کی تھی اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ اسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے بابا کو ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس نے ڈاکٹر صاحب آتے دیکھا تو دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی تھی۔
دیکھیے مس، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ان کے دماغ کی رگ ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب ہمیں جلد از جلد ان کی سرجری کرنی ہوگی، ورنہ ان کے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ پہلے ہی وہ پیرالائزڈ ہیں، اوپر سے یہ نیا جھٹکا ہی ازاں ڈینجر۔ آپ آپریشن کی فیس جمع کروائیں، ہم آپریشن کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ساری بات مہاجبین کو بتاتے ہوئے اس پر طوفانوں کے پہاڑ گرائے تھے، وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیتے خود کو بچایا تھا۔ کبھی اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ماں آج جانا ضروری ہے کیا؟ پھر میں کسی دن چلی جاؤں گی۔ زاہدہ بیگم مارکیٹ جا رہی تھی، موسم بے حد خراب اور ابر آلود تھا، اس لیے مہاجبین کو منع کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، تمہارے بابا کی برتھ ڈے ہے آج، مجھے آج ہی جانا ہے، اور تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کون سا میں پہلی مرتبہ کہیں جا رہی ہوں، ابھی کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ تم بس اپنے بہن بھائی کا خیال رکھنا اور اپنے بابا کو سنبھال لینا۔ زاہدہ بیگم مہاجبین کو پچکارتے اسے باقی سب کا خیال رکھنے کا کہتی گھر سے باہر نکلی تھی۔ رکیے ماں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مہاجبین نے آواز دیتے زاہدہ بیگم کو روکا۔ کیا ہو گیا ماں، میرے جانے کا وقت ہے، کیوں بار بار آوازیں دے کر روک رہی ہو؟ اور پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ میرے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ زاہدہ بیگم کو مہاجبین کا یوں روکنا پسند نہیں آیا تھا۔ جہاں آپ جا رہی ہیں ماں، وہیں اور کہاں؟ مہاجبین کی بات سنتے زاہدہ بیگم کے چہرے پر ایک تاریک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ گھر پر ہی رہو، اگر تم میرے ساتھ چلی گئی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ زاہدہ بیگم نے 7 سالہ سمیر اور 10 سالہ عافیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مہاجبین کہنا چاہتی تھی کہ ابھی واپس آ جائیں گے، مگر نہ کہہ سکی۔ نہ جانے کیوں آج صبح سے اس کا دل بے چین تھا، اور چھٹی ہی بار بار کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی، اور وہیں لان میں ٹہلتی زاہدہ بیگم کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ مگر یہ انتظار طویل تر ہوتا گیا، اور شام کے وقت ختم ہو جب زاہدہ بیگم کی کفن میں لپٹی لاش گھر آئی۔ ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ گھر والوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مہاجبین کے بابا تو شدید ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور زاہدہ بیگم کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہے تھے، کیونکہ مہاجبین ان کو بتا چکی تھی کہ وہ ان کی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لینے گئی تھی۔ یوں ہی 6 مہینے گزر گئے۔ مہاجبین کے بابا آہستہ آہستہ ہر چیز سے غافل ہوتے گئے تھے، اور اندھیرے کمرے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ تب باقی خاندان والوں نے مہاجبین کو سمجھایا کہ باپ کی دوسری شادی کروا دو، اسے اس وقت سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ سہارا اسے صرف بیوی ہی دے سکتی ہے۔ اپنے باپ کی صحت کی خاطر مہاجبین نے ان کی دوسری شادی کروا دی۔ وہ عورت طلاق یافتہ تھی، اور مہاجبین کے بابا کی کزن نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا۔ مہاجبین نے سوچا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہونے کے بجائے سب کچھ مزید بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بابا کا ڈپریشن مزید بڑھ گیا تھا۔ 1 مہینہ پہلے انہیں فالج کا اٹیک ہوا اور بستر سے لگ گئے تھے۔ مہاجبین ان حالات میں بہت پریشان ہوئی۔ اس کی چھوٹی ماں کو بالکل پرواہ نہیں تھی، اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر خوش ہوتی تھیں۔ گھر کی ساری ذمہ داری مہاجبین کے کندھوں پر آ گئی تھی، اور اس نے سیونگ ختم ہونے سے پہلے جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ مگر آج بابا کی حالت اسے پھر سے کمزور کر گئی تھی۔ مہاجبین کیا ہوا؟ شبیر کو کہاں ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سفینہ بیگم کی آواز سنتی وہ ماضی کی دنیا سے باہر آئی تھی، اور روتے ہوئے اپنی چھوٹی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ چھوٹی ماں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا کی برین سرجری ہوگی، ہم کیسے کریں گے یہ سب؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ان کے گلے لگی ساری تفصیل بتا گئی۔ سفینہ بیگم نے اسے خود سے دور کیا۔ اچھا رونا دھونا تو بند کرو، دیکھتے ہیں کچھ۔ چھوٹی ماں، اتنا ٹائم نہیں ہے، پلیز جا کر زیورات لے آئی نا، بابا کی سرجری جلد سے جلد کروانا ہوگی، مہاجبین نے سفینہ بیگم کو کہا تھا۔ زیورات کا نام سنتے ہی سفینہ بیگم نے منہ بنا لیا تھا۔ کون سا زیورات لڑکی؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ چھوٹی ماں کے زیورات تھے، میں نے آپ کو دیے تھے نا، پلیز، اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے، آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم جمع کروانی ہے، آپ پلیز وہ زیورات بیچ کے رقم لے آئیے نا، مہاجبین نے سفینہ بیگم کے آگے ریکویسٹ کی تھی۔ ارے نہیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زیورات میرے پاس؟ وہ میں کسی صورت نہیں بیچوں گی۔ لیکن چھوٹی ماں، بابا کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بابا کو دیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ۔ اور پھر یہ کچھ نہ کچھ کرتے پوری رات گزر گئی تھی، لیکن سفینہ بیگم نے کچھ نہ کیا تھا۔ مہاجبین کی پریشانی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی۔ اپنے جاننے والے تمام لوگوں میں فون کر چکی تھی، مگر اتنی بڑی رقم اکٹھی نہ ہو سکی تھی۔ چھوٹی ماما، پلیز بابا کو بچا لیجیے، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز۔ آخرکار مہاجبین روتے ہوئے سفینہ بیگم کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی، اور یہی تو سفینہ بیگم چاہتی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھی طرح سوچ لو مہاجبین کہ تم سے میں جو کہوں گی وہ تم کر سکو گی۔ چھوٹی ماما، آپ بتائیے کیا کرنا ہے، میں بابا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مہاجبین نے روتے ہوئے کہا۔
تمہیں میرے بھانجے سے شادی کرنا ہوگی۔ سفینہ بیگم نے اس کی حالت کا مزہ لیتے گویا اس پر دھماکہ کیا تھا، لیکن چھوٹی ماما مہاجبین کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کیسے ایک شرابی، آوارہ اور بدکردار سے شادی کر لیتی جس کی غلیظ نسوں سے ہی ہمیشہ مہاجبین کو گھن آتی تھی، لیکن سوال اس کے بابا کی زندگی کا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے چھوٹی ماما، آپ بابا کی سرجری کے پیسے لے آئیں، میں باہر شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، سفینہ بیگم سے کہتی وہ وہاں سے مڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار وہ آنسو صاف کیے تھے۔ اب جب فیصلہ کر ہی لیا تھا تو رونا کیسا؟ وہ اپنی ساری ہمت ایک جگہ تھی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ اسی وقت اس کے اس موبائل پر فون پر بجنے والی گھنٹی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سر کالنگ اسکرین پر لکھا جگمگا رہا تھا، السلام علیکم سر۔ اس نے سلام سے آغاز کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے مس مہاجبین؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے۔ 15 منٹ کے اندر اندر آفس میں پہنچے ورنہ آپ فائر ہیں۔ سالار ملک بغیر اس کی کوئی بات سنے اپنی سنا کر کھٹاک سے فون بند کر گیا تھا۔ مہاجبین واپس اندر آ گئی، وہاں اسٹاف کو بتایا اور دفتر پہنچ گئی، جہاں سالار ملک نے اپنے سارے کا سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ I'm sorry سر، میرے بابا ہسپتال میں کل شام سے وہیں ہوں، مہاجبین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تو سالار نے سارے اسٹاف کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی۔ سالار کا دھیان اب اس کی طرف گیا تھا، وہی کل والا حلیہ، اوپر سے سرخ ہوتی آنکھیں جو رت جگہ اور رونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سالار کو اپنے آپ پر غصہ آیا تھا۔ I'm sorry مس، مجھے اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے معافی مانگنے پر مہاجبین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تھا یہ انسان؟ پہلے سب کے سامنے ڈانٹ لی اور پھر سب کے سامنے معافی بھی مانگ لی۔ کیا ہوا آپ کے والد کو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ برین سرجری ہونی، مہاجبین نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ I'm sorry مس، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا، میں خود بہت ڈپریس تھا۔ کس کا غصہ آپ پر نکال دیا؟ سالار نے ایک مرتبہ پھر سے معافی مانگی۔ اٹس اوکے سر، مہاجبین نے کہا۔ تب تک حاشر خانزادہ بھی وہاں آ چکا تھا، جسے سالار ملک نے ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ سنا جگر، کیا حال ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ حال کیا ہونے ہیں یار، میں نے تجھے یہ بتانے کے لیے بلایا کہ میں نے تیری اس ڈرامہ کوئن کزن کو جاب سے نکال دیا ہے۔ کچھ زیادہ ہی چپک رہی تھی، اس کی حرکتیں میری برداشت سے باہر تھیں، تو بس معذرت۔ سالار ملک نے شہلا رضا کے متعلق بات کی تھی، جو آج صبح ہی بنا اجازت بے دھڑک انداز میں اس کے روم میں چلی آئی تھی، اور پھر انتہائی بے باکی سے اس نے سالار ملک کو پرپوز بھی کر ڈالا تھا، جس کا جواب سالار ملک نے اسے ایک زوردار تھپڑ کی صورت میں دیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سالار اس کے جال میں نہیں پھنس رہا تو اس نے چلاتے ہوئے سالار پر ہراس کرنے کا الزام لگانا چاہا تھا، مگر سالار ملک سے سب بخوبی واقف تھے۔ وہ صوفیہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صوفیہ اس کی محبت تھی۔ پچھلے 8 سالوں میں اس نے صوفیہ کے علاوہ اور کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اوہ ہو، تو یہ بہت برا ہوا یار، اب میری کمپنی تو گئی۔ میں نے تو تجھے پہلے بھی جان چھڑوا کر اسے یہاں بھیجا تھا، مگر لگتا ہے بربادی میری ہی کمپنی کا مقدر ہے۔ میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا، حاشر خانزادہ تیزی سے کہتا اٹھ کر سالار ملک کے گلے ملتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اوکے مس مہاجبین، آپ جائیے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ اللہ آپ کے والد کو صحت دے، آمین۔ سالار نے چپ چاپ بیٹھی مہاجبین سے کہا۔ سر مجھے ریزائن دینا ہے، مہاجبین نے کہا۔ اینی ریزن؟ سالار نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ سر میری شادی ہے، مہاجبین کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے فادر اور ابھی شادی مس مہاجبین، سب ٹھیک ہے کیا؟ سالار نے متحوش لہجے میں پوچھا۔ مہاجبین کی برداشت یہیں تک تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور سالار کو ساری بات بھی بتا دی تھی، جسے سن کر سالار ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تو کیا مس مہاجبین آپ اپنے بابا کی زندگی کے لیے اس بد کردار انسان سے شادی کر لیں گی؟ سالار نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، مہاجبین ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور اگر میں آپ کو ایک آفر دوں تو؟ سالار کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیسی آفر؟ مہاجبین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، سالار نے تحمل مزاجی سے کہا۔ جی سر، مارے حیرت کے مہاجبین کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھیے آپ غلط مت سوچیے گا، یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہوگی۔ 4 مہینے کے لیے۔ دراصل میری فیانسی ملک سے باہر ہے، میں اپنے گھر والوں کو اس سے ملوانا چاہتا تھا، مگر اس کی واپسی 4 مہینے سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ مگر میری فیملی مجھ پر شادی کا بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے، وہ میری شادی کسی سے بھی کروا دیں گے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ سے شادی میری بھی مجبوری ہے۔ اس کے بدلے آپ جتنے پیسے مانگیں گی آپ کو مل جائیں گے، سالار نے اسے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مہاجبین کچھ دیر سوچتی رہی تھی۔ یہ سودا اس سودے سے برا تو نہیں تھا، اس سودے میں تو اس کی عزت کو بھی خطرہ تھا، مگر اس سودے میں کم از کم اس کی عزت تو محفوظ رہتی۔ یوں مہاجبین نے تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد حامی بھر لی تھی۔ سالار اسی وقت اسے
اپنے ساتھ حاشر کے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ حاشر کو ساری بات وہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواہ کا انتظام ہوا اور سالار ملک اور مہاجبین کا نکاح ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے کال کر کے مہاجبین کو خبردار کرتے اس پر اس کی حیثیت واضح کرتی تھی۔ سالار مہاجبین کو ہسپتال چھوڑتا خود دوبارہ آفس میں آ گیا تھا، جہاں اس نے اپنے دادا کو کال کی تھی اسلام آباد۔ اور دادا جان کیسے ہیں آپ؟ سالار نے خوش دلی سے پوچھا۔ برخوردار، یہاں تو خیریت ہے، لیکن لگتا ہے تمہاری طرف خیریت نہیں۔ آج خود سے فون کیسے کر لیا؟ آگے پیچھے تو بارہا فون کرنے پر بھی تم فون نہیں اٹھاتے تھے، کیا بات ہے؟ دادا جان نے میٹھا سا طنز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی دادا جان، بس خیریت ہے، یہاں بھی آپ کو تو پتہ ہے نا میری مصروفیات کا وقت ہی نہیں ملتا۔ خیر، کل آپ کی بہو کو لے کر آ رہا ہوں، استقبال کے سارے انتظامات کر لیجیے گا، کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سالار انہیں حیران کرتا خوشی کی خبر دے گیا تھا۔ اگلے ہی روز مہاجبین کو لے کر حویلی پہنچ گیا تھا، جہاں ان دونوں کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ سب کو مہاجبین بہت پسند آئی تھی۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد دونوں واپس آ گئے۔ یوں مہاجبین اپنے راستے اور سالار اپنے راستے ہو گئے۔ مہاجبین کے والد کی سرجری کامیابی کے ساتھ ہو گئی تھی، مگر فی الوقت وہ کوما میں تھے۔ مہاجبین کی چھوٹی ماں کا رویہ اس کے ساتھ اور بھی برا ہو گیا تھا۔ ان کا بھانجا آئے روز گھر پہنچ جاتا اور مہاجبین کو پریشان کرتا تھا۔ مہاجبین نے یہ بات کسی کو نہ بتائی تھی، مگر اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی چھوٹی ماں بھی اپنے بھانجے کو کچھ نہ سمجھاتی تھی۔ مجبوراً اس نے سالار کو سب بتا دیا، جس کے بعد سالار نے اس لڑکی کو جیل میں پہنچا دیا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، مہاجبین کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ مہاجبین نے اسے ٹالنا چاہا۔ جو بھی ہو مہاجبینہ، آپ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ جس گھر میں رہتا ہوں وہاں کافی بڑا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں حفاظت سے رہیں گی۔ سوری ٹو سے بٹ مجھے آپ کی اسٹیپ مدر پر بھروسہ نہیں۔ سالار نے اسے آنے والے وقت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ مجبوراً ایک مرتبہ پھر سے سالار کی بات مان گئی۔ اسی روز وہ اپنے بہن بھائیوں کو لے کر سالار کے گھر شفٹ ہو گئی۔ وہاں اس کی چھوٹی ماما نے اسے نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ہر مرتبہ انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ کانٹریکٹ کا وقت پورا ہونے والا تھا تو صوفیہ کے آنے میں صرف 4 دن باقی تھے۔ مہاجبین اپنے کمرے میں بے چین سی لیٹی ہوئی تھی۔ آج کل اس کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں صوفیہ کے نال لوٹ کر آنے کی دعائیں کر رہی تھی، کیونکہ ان 4 مہینوں میں اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ سالار جیسا محافظ اسے پھر کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ جس طرح اس کا خیال رکھتا تھا، مہاجبین کا دل بے ساختہ ہی اس کے نام کی تسبیح پڑھنے لگا تھا۔ مگر صوفیہ کے آنے کا سنتی وہ بہت گھبرا چکی تھی۔ کاش کہ صوفیہ کبھی سالار کی زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی، مہاجبین نے دکھ سے سوچا تھا۔ اسی پل اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سالار لٹی پٹی حالت میں کھڑا تھا۔ اس کا حال انتہائی شکستہ تھا۔ سر کیا ہوا آپ کو؟ اس نے بے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر ہی اسے دھکا دیتے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کرتے اسے گلے لگا لیا تھا۔ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مہاجبین بری طرح بوکھلائی تھی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہاجبین نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز کچھ نہ کہو، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، سالار شکستہ لہجے میں کہتا ہوا اسے لیتا بیڈ پر آ گیا۔ لیکن سر ہماری شادی صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی، 4 مہینے کے لیے، مہاجبین نے اسے یاد دلانا چاہا۔ بھول جاؤ سب کچھ، بھول جاؤ، سالار کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ لیکن سر صوفیہ میم، مہاجبین کو اس کو خود سے قریب آنے سے تو اچھا تو لگ رہا تھا، مگر صوفیہ کا سوچتے اس نے سالار کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا نام بھی مت لو میرے سامنے، اس لڑکی کا مجھ سے بے وفائی کر کے وہ پچھلے 3 سال سے شادی شدہ زندگی گزار رہی اور مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ میں پاگل یہاں اس کے انتظار میں بیٹھا اور وہ نہیں آئے کہ واپس، اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سالار نے نفرت سے صوفیہ کا ذکر کیا تھا، جبکہ مہاجبین تو حیران رہ گئی تھی۔ کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا تھا۔ مہاجبین پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن اب میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ سالار نے امید کے تحت پوچھا۔ مہاجبین نے بنا دیر کی اس کی ہمراہی کو قبول کر لیا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔